बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, पिछले लेक्चर में हमने आपके सामने अफलाक कमर का इब्तदाई अहवाल पेश किया था, जिसमें ज़िंदा रूद और रोमी की मुलाकात हिंदी ऋषि विश्वामित्र से होती है और उन्हें विश्वामित्र के ख़यालात जानने का मौका मिलता है। इसी तरह विश्वामित्र भी रोमी और ज़िंदा रूद से मुख्तलिफ सवालात करता है और उसे रोमी और ज़िंदा रूद के ख़यालात को समझने का मौका मिलता है। उसके बाद ज़िंदा रूद और रोमी की मुलाकात जन्नत से बिछड़ी हुई हूर सरोश से होती है और वहाँ सरोश अपने ख़यालात का इजहार एक खूबसूरत नगमे की सूरत में करती है। उसके बाद ज़िंदा रूद और रोमी शायरी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और रोमी बामकसद शायरी के हवाले से इंतहाई दिलनशीन और ख़ूबसूरत नुक्ते ज़िंदा रूद के ऊपर मुनकशिफ करते हैं और साथ ही साथ रोमी पैगम्बरी के हवाले से ज़िंदा रूद को तफसील से बताते हैं कि पैगम्बरी क्यों ज़रूरी है और पैगम्बर का क्या मकसद होता है। पिछली नशिस्त में जब हमने सरोश का नगमा पेश किया था तो उसमें इमाम राज़ी की तफसीर का ज़िक्र था। तो मैंने उस वक़्त ये बताया था कि इमाम राज़ी ने जो तफसीर लिखी थी अल-कशाफ़ के नाम से थी। दर हकीकत उनकी तफसीर का नाम तफसीर अल-कबीर है। अल-कशाफ़ अल्लामा ज़मख़शरी की तफसीर है। आज की नशिस्त में इसकी तस्ख़ीह करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने समझा कि इसकी तस्ख़ीह कर दी जाए। आज की नशिस्त में हम फ़ल्के कमर का बाकी मानदा अहवाल पेश करेंगे। अब ज़िंदा रूद यानी इकबाल, ज़िंदा रूद और रोमी अब वादगे यरगमीद में पहुँच चुके हैं और दोनों एक साथ खड़े हैं और कह रहे हैं, यरगमीद की रोशनियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। अब रोमी कहते हैं, मैं इस मकाम की शान व शौकत का ज़िक्र कैसे करूं। चाँद सात सितारे हर वक्त इस वादी का तवाफ़ करते रहते हैं। फ़र्श पर बैठे अहले ज़मीन और अर्श पर बैठे फ़रिश्ते इसके नूर से रोशन ज़मीरी और इसकी खाक के सुरमे से रोशनाई हासिल करते हैं। खुदा ने इसी लहज़ा आँख, दिल और कुव्वते गुफ्तार के साथ मुझ में आलम इसरार की तहसील की खातिर जस्तजू का जज्बा अता कर दिया। मैं तुझे तमाम इसरार से पर्दा उठाकर रसूलों के तवासीन के मतलब बताता हूँ। यहाँ मंज़र एक बार फिर तारीक हो जाता है। जब दोबारा रोशन होता है तो गौतम बुद्ध एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए बैठा है। उसके सामने एक नीम बरहाना रक्कासा खड़ी है। ज़िंदा रूद और रोमी उसे हैरत से देख रहे हैं, बल्कि इन दोनों को हैरत से देख रहे हैं। अब वो दोनों चाँद के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां चार पैगम्बरों की तवासीन मौजूद हैं, यानी चार पैगम्बरों के अलवाह वहाँ मौजूद हैं। एक लो गौतम बुद्ध की होती है, दूसरी ज़रतुश्त की, तीसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और चौथी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ अल्लामा इकबाल चार तौहीद परस्त मज़ाहिब का दर हकीकत ज़िक्र करते हैं और उनकी तालीमात को वाज़े करते हैं। सबसे पहले वो गौतम बुद्ध का एक इश्वा फरोश रक्कासा का किस्सा बयान करते हैं, जिसमें एक इश्वा फरोश रक्कासा जो है वो उनको वर्गलाने की कोशिश करती है। बाद में गौतम बुद्ध की तालीमात से मुतासर होकर तौबा कर लेती है। सबसे पहले गौतम बुद्ध एक खूबसूरत गज़ल, एक खूबसूरत नगमा पेश करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, पुरानी शराब और जवान माशूक की कोई हैसियत नहीं। साहिब नज़र लोगों के सामने तो जन्नत की हूर की भी कोई अहमियत नहीं। हर शय जिसे तू मजबूत और गैर फ़ानी समझता है गुज़र जाने वाली है। कोहो सहरा हूँ या बर्रो बहर, इन सब की कोई हैसियत नहीं। मगरबियों की अकल हो या मशरकियों का फ़लसफ़ा, सभी बुत खाने हैं और बुतों के तवाफ़ से कुछ नहीं मिलता। तो अपनी फ़िक्र कर, इस बयाबान से बेखौफ गुज़र जा।
صرف تو ہی باقی رہے گا، ان دونوں جہانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ راستہ جو میں نے اپنی پلکوں کی نوک سے تراشا ہے، اس میں منزل، قافلے اور اڑتی ہوئی ریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ غیب کی پرواہ نہ کر، کیونکہ یہ محض ایک وہم ہے، اور وہم و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، جہان میں رہتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا، اس کی واقعی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھیس جو خدا عطا کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ اگر نیک اعمال کی جزا کے طور پر مجھے ملے تو واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تجھے اپنی جان کی راحت مطلوب ہے تو یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر دوستوں کے غم میں شریک ہو کر تو آنسو بہانا چاہتا ہے تو یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ نشیلی آنکھ، نگاہ غلط انداز اور حسین نغمہ اپنی جگہ خوب، مگر ان سب سے بھی خوب تر کوئی چیز ہے۔ چہرے کی خوبصورتی ایک لمحے کے لیے ہے اور دوسرے لمحے نہیں، البتہ کردار و خیالات کا حسن واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ اب رقاصہ کہتی ہے اور اپنا نغمہ پیش کرتی ہے: اے اس بے قرار دل کو کشمکش کی کیفیت میں پڑے رہنے کی اجازت نہ دے، یعنی کہتی ہے اس بے قرار دل کو کشمکش کی کیفیت میں پڑے رہنے کی اجازت نہ دے، بلکہ اپنے پچیدہ گیسو میں دو ایک بل اور ڈال۔ تیرے سبب میرے سینے میں تجلی کی بجلی ایسے موجود ہے جیسے دیکھ سکنے کی غرض سے چاند اور سورج کو انتظار کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دوست کو دیکھ سکنے کے شوق نے جہان نے بتوں کو پوجنے کی رسم ڈالی، یعنی خدا کو دیکھ سکنے کے شوق نے جہان نے بتوں کو پوجنے کی رسم ڈالی۔ لوگ اس لیے بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ وہ سامنے نظر آتے ہیں اور اس سے خدا کو تصور کرتے ہیں۔ یہاں وہ اس نقطے کو بیان کر رہی ہے: میری جان بھی دوست کے دیدار کی خواہش مند ہے، شاید عشق نے مجھے فریب دے رکھا ہے، کیونکہ اسے دیکھ سکنا ممکن نہیں۔ مرغزار کے خوش الحان پرندے، مرغزار میں دوبارہ آ تاکہ گلستان میں کوئی نیا نغمہ تو چھیڑ سکے۔ مجھے بلند فطرت عطا کی ہے، تو پاؤں سے زنجیر بھی کھول دے، تاکہ تیرے عطا کردہ بوریے کے عوض میں شہر یار کی خلہت دیکھ سکوں۔ اگر فرہاد نے نہر کھودنے کی خاطر پہاڑ پر تیشہ چلایا تو یہ کوئی بات نہیں جس پر گفتگو کی جا سکے۔ عشق تو پہاڑوں کے سلسلے کو کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اب منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی عالم حیرت میں کسی اور مقام پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اہرمن اور زرتشت موجود ہیں۔ اس لوح کے اوپر زرتشت کا جو ہے وہ مکالمہ اہرمن شیطان کو کہتے ہیں، یعنی شیطان کے چیلے کو۔ تو یہاں شیطان اور زرتشت کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان، جس کا نام اہرمن ہے، اس کا چیلا کہہ لیں یا اس کا ایجنٹ کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں، اہرمن کہتا ہے: تیرے سبب میری مخلوقات نئے کی مانند گریہ وزاری کر رہی ہے۔ تو نے ہماری بہار کو خزاں میں بدل ڈالا، تو نے مجھے جہان بھر میں ذلیل و خوار کر دیا۔ اہرمن کہتا ہے: اپنی تعلیمات کو میرے خون سے رنگ دیا، میرے ہی جلوے سے سینے میں خداوند زندہ ہے، بلکہ تیرا سفید چمکتا ہاتھ میری موت کا باعث بنا ہے۔ یہاں یزداں سے مراد خدا ہے۔ یزداں کی ذات پر ایمان لانا بیوقوفی ہے، یعنی خدا پر ایمان لانا بیوقوفی ہے، یعنی ایک خدا کو ماننا جو ہے وہ بیوقوفی ہے، یہاں وہ شیطان کہتا ہے۔ اب زرتشت جواب دیتا ہے: سب کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا گمراہی ہے، اس کے گلابی رنگ کے جام میں تو زہر بھرے ہیں، اس کے انعامات میں آرا، ٹیڑا اور سولی سب کے سوا
دعا کے سوا نوح کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ بیچارے کا پیغام قطعی بے اثر ثابت ہوا۔ تو شہر کی گہما گہمیوں کو چھوڑ کسی غار میں بیٹھ جا، یعنی تو بھی فرشتوں کی صحبت میں خلوت اختیار کر، اپنی نگاہ سے مٹی کو سونا بنا دے، اپنی مناجات سے افکار کو آگ لگا دے، پہاڑوں میں موسیٰ کلیم کی طرح آوارہ پھر، خدا کے نظارے کی آتش سے اپنے آپ کو نیم سوز کر لے، پیغمبری کے نزدیک نہ جا۔ یہ کہتا ہے اہرمن کہتا ہے، اپنی مناجات سے افکار کو آگ لگا دے، پہاڑوں میں موسیٰ کلیم کی طرح آوارہ پھر، خدا کے نظارے کی آتش سے اپنے آپ کو نیم سوز کر لے، پیغمبری کے نزدیک نہ جا۔ اس قسم کی ملائیت سے دور رہ، ناقص لوگوں کے درمیان رہ کر ہر کوئی ناقص ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت خواہ شعلہ نمائی کیوں نہ ہو، تب بھی خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبوت چونکہ ولایت سے کم تر ہے، یہاں شیطان کہتا ہے نبوت چونکہ ولایت سے کم تر ہے، اس لیے پیغمبری عاشقوں کے لیے درد سر ہے۔ اٹھ وحدت نشینوں کے کاشانوں پر جا بیٹھ، جلوت ترک کر دے اور خلوت نشین ہو جا۔ یہاں بیسیکلی اہرمن زرتشت کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک خدا سے بدزن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زرتشت اہرمن کی چالیں بھانپ لیتے ہیں۔ اب زرتشت کیا کہتا ہے؟ نور دریا ہے، اس کا ساحل تاریکی ہے، دریا کے دل میں مجھ جیسا سیلاب پہلے نہیں آیا، میرے اندر بے قرار موجیں ہیں، آخر سیلاب کا سائل کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کیا کام ہے؟ یعنی آخر سیلاب کا سائل کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کیا کام ہے؟ یزداں ایسا بے رنگ نقش ہے، یعنی خدا ایسا بے رنگ نقش ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نقش کو اہرمن کے خون سے ہی کھینچا جا سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہی زندگی ہے، اپنی ضرب کی قوت کو آزمانا ہی زندگی ہے۔ مصائب خودی کو پختہ تر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خودی خدا کے چہرے سے پردہ ہٹا دیتی ہے۔ مرد حق خدا کے ذریعے ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کے احکام کا پابند ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اپنی ہی خون میں تڑپتا ہے۔ خون کی آبرو خون میں ہی تڑپنا ہے۔ آرا دہار اور سولی کی رسی سب عاشق کے لیے عیدے اور سب خوشی کا سامان ہیں۔ خدا کی راہ میں جو آئے قبول کر، بلکہ حتیٰ کہ دوست کی سرد مہری بھی قبول کر۔ یہ جواب دیتے ہیں زرتشت۔ اب مبارک ہے میری آنکھ، تنہا خدا کا جلوہ دیکھنا نہیں چاہتی، جس کو انجمن کے بغیر دیکھنا غلطی ہے۔ خلوت کیا ہے؟ درد و سوز اور آرزو، مگر جلوت تو انجمن ہے، دیدار ہے۔ دراصل خلوت میں محبوب تک پہنچ سکنے کی جستجو عاشق کے لیے محبوب کے دیدار کا باعث بنتی ہے۔ خلوت میں عشق موسیٰ کلیم الہی ہے، مگر جلوت مل جائے تو بادشاہی ہے۔ جلوت و خلوت عشق ہی کے سوز و ساز ہیں، دونوں نیاز مندی ہی کی کیفیات ہیں۔ خلوت کیا ہے؟ عبادت گاہوں سے الگ ہو جانا، اور جلوت کیا ہے؟ بہشت میں یعنی جنت میں اکیلے نہ جانا۔ اگر خلوت اور جلوت دونوں کے تجربوں میں خدا کا عمل دخل ہے تو پھر خلوت ابتدا ہے اور جلوت انتہا۔ ارے اہرمن، تم کہتے ہو پیغمبری درد سر ہے؟ عشق پیغمبری کے سانچے میں ڈل کر ہی کامل ہوتا ہے اور آدم سازی کرتا ہے۔ خدا کی راہ میں قافلے کے ساتھ مل کر چلنا خوب ہے، جہان کے اندر جانے جہان بن کر رہنا اور بھی زیادہ خوب تر ہے۔ اب منظر تاریک ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی کسی اور وادی میں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دو شخصیات وہاں موجود ہیں، اور دریا کے سیلاب میں کمر تک غرق ایک جوان
مغربی لباس میں ایک عورت جس کا نام فرنگین ہے، ان کے درمیان بات چیت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں علامہ اقبال ایک روسی مشہور اسکالر ٹالسٹائی گزرے ہیں، ان کا جاگتے ہوئے خواب جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ٹالسٹائی یہ روسی فلسفی تھا، بلکہ ان کا مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار بھی تھا 19ویں صدی کے آخر میں۔ تو ٹالسٹائی نے بڑے زور و شور سے مغربی تہذیب پر جو ہے وہ نکتہ چینی کی تھی، اور انہوں نے مسیحیت کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے فلسفے کو اور ان کی تعلیمات کو پیش کیا تھا۔ تو یہاں بیسیکلی علامہ اقبال نے حکیم ٹالسٹائی کا جاگتے ہوئے خواب دکھایا ہے، جس میں ایک مرد ہوتا ہے جو ایک ندی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی ایک فرنگین یعنی ایک عورت ہے جس کا نام ہے افرنگین، جو بیسیکلی مغربی تہذیب ہے، ان کے درمیان مکالمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ جوان جو ہے وہ یہودی ہے اور فرنگین جو ہے وہ مغربی تہذیب کی دل دادا، تو ان کے درمیان یہ مکالمہ جو ہے وہ اس لوح کے اوپر پیش کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زندہ رود کہتا ہے کہ ہفت مرگ کوہستان کے اندر ایک وادی ہے جس میں نہ کوئی پرندہ ہے، نہ درخت اور نہ کوئی سبزہ۔ اس کے گرد و غبار کے دھوئیں سے چاند کو اپنی چاندنی بھی سیاہ لگتی ہے۔ سورج بھی اس کی روشنی سے محروم ہونے کے سبب مر چکا ہے۔ اس کے اندر سیماب کی ایک ندی کہکشاں کی طرح بل کھاتی ہوئی بہتی ہے۔ سیماب پارے کو کہتے ہیں، یعنی پارے کی ندی بہہ رہی ہے، جس کا ذکر یہاں علامہ اقبال کر رہے ہیں۔ پارے کی اس ندی میں وہ نوجوان جکڑا ہوا ہے۔ اس ندی کے راستے کی بلندی و پستی کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ندی بل کھاتی ہوئی نہایت پیچ در پیچ رستوں سے بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مجھے اس میں کمر تک ڈوبا ایک مرد نظر آیا جو ہزاروں بے اثر نالے اور شکوے بلند کر رہا تھا۔ اس کی قسمت میں بادل، پانی اور ہوا نہ تھے، وہ پیاسا لگتا تھا، لیکن وہاں سیماب کے علاوہ پینے کو کچھ نہ تھا، یعنی پارے کے علاوہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی اس ندی کے اندر، اس جھیل کے اندر۔ میں نے کنارے پر کھڑی ایک نازک بدن اور خوب رو نازنین دیکھی جس کی نگاہ سینکڑوں کاروانوں کے لیے راہزن تھی۔ وہ کلیسا کے پیشواؤں کو کفر سکھاتی تھی۔ اس کی ایک نگاہ بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی بنا سکتی تھی۔ اے خاتون، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اور سامنے سیماب میں ڈوبا مرد کون ہے جو آہ و فریاد کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ افرنگین جواب دیتی ہے، میری نگاہوں میں سامری کا جادو ہے۔ میرا نام افرنگین ہے جس کا کام شاعری ہے۔ اسے بولتے ہی سیمابی ندی، پارے سے وہ بھری ندی جو ہے وہ یخ بستہ ہو گئی۔ ندی کے اندر کھڑے جوان کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ وہ چلانے لگا، ہائے افسوس، ہائے میری تقدیر بے اثر، ہائے میری فریاد بے اثر۔ افرنگین، وہ جو افرنگین ہے، افرنگین اب کہتی ہے، اگر صاحب نظر ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ۔ مریم کا بیٹا کائنات کا چراغ تھا۔ مریم کا بیٹا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم کا بیٹا کائنات کا چراغ تھا، اس کا نور مکان و لامکان دونوں پر چھایا تھا، مگر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہودی افلاطوس کا چہرہ جسے اس نے سولی پر چڑھائے جانے کا فتویٰ دیا، اور وہ صلیب جس پر اسے چڑھایا گیا، یہ مسیح عقیدے کے مطابق ٹالسٹائی بات کر رہا ہے اپنے اس خواب میں۔
وہ صلیب جس پر اسے چڑھایا گیا اس کا زرد چہرہ اپنے ذہن میں لا اور پھر مجھے بتا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے دنیا کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی یہ افلاطوس وہ رومی یہودی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کے لیے فتویٰ صادر کیا تھا، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ یعنی یہ فرنگین کہتی ہے اگر صاحب نظر ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ، مریم کا بیٹا کائنات کا چراغ تھا، اس کا نور مکان و لامکان دونوں پر چھایا تھا، مگر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہودی افلاطوس کا چہرہ جسے اس نے سولی پر چڑھانے کا فتویٰ دیا تھا، وہ صلیب جس پر اسے چڑھایا گیا اس کا زرد چہرہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کا زرد چہرہ اپنے ذہن میں لا اور پھر مجھے بتا کہ اس نے کیا کیا اور تو نے اس دنیا میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ جس پر ایمان کی لذت حرام ہے، جو کچی چاندی کے بتوں کا پجاری ہے، تو نے روح القدس کی قدر نہ پہچانی، تن کا خریدار بنا اور جان ضائع کر دی، یعنی مغرب نے جان ضائع کر دی۔ زندہ رود کہتا ہے حسن کے جلوے میں غرق نازنین کا تہنا اس جوان کے سینے میں نشتر کی مانند چبا۔ اب وہ جو جوان ندی کے اندر سیماب کی پارے کی ندی کے اندر تھا، وہ بیسیکلی یہودی تھا، وہ کہتا ہے اے گندم دکھا کر جو بیچنے والی فریبن، یعنی گندم دکھا کر جو بیچنے والی فریبی عورت، یہاں فریبن یا فریبی عورت سے مراد مغربی کلچر اور ثقافت ہے، ویسٹرن کلچر۔ تیرے باعث شیخ اور برہمن اپنی اپنی قوموں کو فروخت کر رہے ہیں، تیری کافری سے نہ صرف عقل اور دین ذلیل و خوار ہو گیا ہے بلکہ عشق بھی سوداگرانہ ذہنیت سے رسوا ہوا ہے، تیری دوستی بھی بیماری ہے بلکہ چھپی ہوئی بیماری، اور تیری دشمنی موت ہے بلکہ ناگہانی موت۔ تو نے دنیا سے محبت کر رکھی ہے، تو بندے کو خدا کے حضور سے چرا لائی ہے۔ حکمت و سائنس جس نے مادی اشیاء کی مائیت کا عقدہ کھولا، اس کی گرہ کشائی کی، تو نے اس سے چنگیزی سوچ کے علاوہ اور کیا حاصل کیا۔ یہ مغربی تہذیب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ مغربی تہذیب نے سوائے استحصال کے کیا کیا۔ ہر صاحب جوہر یہ جانتا ہے تیرا جرم میرے جرم سے کئی زیادہ سنگین ہے۔ یعنی اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تو تم نے لوگوں کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکال دی، وہ نوجوان جواب دیتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ عیسیٰ کے دم سے نکلی جان بدن سے واپس آ جاتی تھی، مگر تیرے سبب بدن جان کا قبرستان بن گیا۔ جو ہم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، یعنی ہم نے اسے تو سولی پر چڑھایا، اس کی قوم نے اس کی روح کے ساتھ کر دیا، یعنی اس کی قوم نے، یعنی عیسائیت نے اور مغربی تہذیب نے حضرت عیسیٰ کی روح کو بھی سولی پر چڑھا دیا۔ یہاں اصل میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ کے دم سے نکلی جان بدن سے واپس آ جاتی تھی، مگر تیرے سبب بدن جان کا قبرستان بن گیا۔ جو ہم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، یعنی اسے سولی پر چڑھایا، اس کی قوم نے اس کی روح کے ساتھ کر دیا۔ اب تیری موت ہی اہل جہان کی زندگی کا باعث بن سکتی ہے، یہ جوان کہتا ہے۔ توقف کر تاکہ بالآخر تو اپنا انجام دے سکے، یعنی تو اپنا انجام دیکھ سکے، یعنی کہ یہاں علامہ اقبال فورس ہی کر رہے ہیں کہ ایک دن مغربی تہذیب دوبارہ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ منظر یہاں تاریک ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو یہ تواسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ فلک قمر کا آخری حصہ ہے۔ یہاں حرم کعبہ میں ابو جیل کی روح جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے، اور وہ ابو جیل کی جو روح ہے وہ نوحہ اور گریہ زاری اور رونا دھونا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تواسین محمدی کا مقام ہے۔
یہاں ابو جہل کی روح نوحہ کر رہی ہوتی ہے، اور آبویسلی چونکہ ابو جہل کی دشمنی جو ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے کہ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شدید دشمن تھا، تو آبویسلی یہ نوحہ اور گریہ زاری ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی خلاف ہے۔ یہ نوحہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس میں جذبات کی بھرپور آمیزش ہے، چونکہ جو ہے ابو جہل لات، منات اور عزا کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس سے بے شمار اسے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا یہ نوحہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے ان بتوں سے دعا ہے کہ وہ لات و منات اور عزا سے دعا کرتا ہے اور ان سے گریہ وزاری کرتا ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے ہم سب کا سینہ محمد الرسول اللہ کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ہم سب کا سینہ محمد کے باعث سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کے دم سے کعبے کا چہرہ مرجھا گیا، یعنی کعبے کا جو چہرہ ہے وہ مرجھا گیا ہے۔ وہ کیسر و کسریٰ کے خاتمے کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا، وہ سائر ہے، اس کا کام جادوگری ہے، دو لفظ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافری ہے۔ تو نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی بساط لپیٹ دی، اب یہ وہ کہتا ہے ابو جہل، تو نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی بساط لپیٹ دی، ہمارے خدا بندگان سے جو کچھ کیا گیا وہ بیان کرنا ممکن نہیں، تیری ضربوں سے لات و منات پاش ہو گئے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اے کائنات اس سے انتقام لے، اس سے بدلہ لے۔ اس نے خدائے غیب سے دل لگا لیا، یعنی وہ خدا جو نظر نہیں آتا اس کے بقول، اس نے خدائے غیب سے دل لگا لیا اور خدائے بندگان حاضر یعنی ہمارے جو دیوتا یا بت ہیں اس سے دل اٹھا لیا، بس اس کے جادو نے حاضر کا نقش مٹا دیا۔ غائب سے توقع رکھنا غلطی ہے، آخر جو چیز دیکھی نہ جا سکے وہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ خدائے غیب کو سجدہ کرنا اندھا پن ہے، یہ نیا دین اندھا ہے، اور اندھا پن دراصل حقیقت سے دوری ہے۔ اس خدا کے آگے جھکنا جو غیر متعین اور لامکانی ہے، ایسی عبادت بندے کے اندر کوئی ذوق پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کا مذہب ہماری نسل اور ملک کی جڑیں کاٹتا ہے، وہ قریش اور اہل عرب کی فضیلت کا منکر ہے۔ اس کی نگاہ میں ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب ایک جیسے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اب وہ ابو جہل کہتا ہے اس کی نگاہ میں ادنا و اعلیٰ اور امیر و غریب ایک جیسے ہیں، وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس سے احرار عرب کی قدر و منزلت کا کوئی پاس نہیں، وہ سیاہ فام حبشیوں کے ساتھ دوستی پیدا کرتا ہے، گورے اور کالے کی تمیز مٹا دی، ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ یہ مساوات، اخوت، مواخات اور برابری اور بھائی چارے کا تصور عربوں کا نہیں ہے، یہ تو غیر عرب لوگوں کا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سلمان فارسی نام نہاد پیغمبر مصدق کا پیروکار ہے۔ یہ مصدق کی تحریک چلی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، اور وہ مساوات کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے ابو جہل مجھے معلوم ہے کہ سلیمان فارسی نام نہاد پیغمبر مصدق کا پیرو ہے جو مساوات کی تبلیغ کرتا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے نے اسی کے فریب میں آ کر عربستان میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ ہاشم کی اولاد اپنے خاندان سے کٹ گئی، 2 رکعت کی نماز سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ بھلا کوئی اجمی عدنان قریش کے جد امجد کی نسل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گنگا شخص معروف عرب شاعر اختب و سجیان جیسی گفتار کیسے پا سکتا ہے؟ عرب کے خواص کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اے اسلام کا مذاق اڑانے والے شاعر زہیر، تو اپنی قبر سے کیوں باہر نہیں نکل آتا؟
اے وہ جو صحرا کے اندر ہمارا راہبر ہے، آ اور جبرائیل کے سحر کو توڑ دے۔ اے سنگ اسود پھر وہی بیان کر جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تو نے محمد کو کعبے کے بت پاش کرتے کرتے دیکھا تھا۔ اے حبل اپنے بندوں کے عذر قبول کرنے والے خداؤں کے خدا، ان بے ایمان اور لادین لوگوں سے اپنا گھر واپس لے۔ یہ وہ حبل سے فریاد کر رہا ہے، اور اسی طرح باقی بتوں سے۔ اے حبل، اے بندوں کے عذر قبول کرنے والے خداؤں کے خدا، ان بے ایمان اور لادین لوگوں سے اپنا گھر واپس لے۔ ان کی بھیڑوں کے گلے کو بھیڑیوں کے سپرد کر دے۔ ان کی، اب وہ بددعائیں دیتا ہے، ان کی بھیڑوں کے گلے کو بھیڑیوں کے سپرد کر دے، ان کے درختوں میں لگی کھجوروں کو زہر کی طرح کڑوا کر دے، ان کے صحرا کو تند و تیز سموم میں بدل کر بھیج، تاکہ اس کے زہر کے اثر سے وہ یوں گریں جیسے کھجور کے خشک درخت سے کھوکھلے تنے گرتے ہیں۔ یعنی اس زہر کے اثر سے وہ یوں گریں جیسے کھجور کے خشک درخت سے کھوکھلے تنے۔ اب روتے ہوئے کہتا ہے، اے لات، اے لات، اے منات، کعبے سے مت نکلو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا مسکن ہے۔ اگر یہاں سے چلے بھی جاؤ تو ہمارے دل سے مت جاؤ۔ اے وہ جو ہماری دونوں آنکھوں میں بستے ہو، یعنی اپنے بتوں سے فریاد کر رہا ہے، اے وہ جو ہماری دونوں آنکھوں میں بستے ہو، اگر تم نے ہم سے جدائی ہونا ہے تو کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ۔ اب یہ اس کے ساتھ ہی منظر یہاں تاریک ہو جاتا ہے اور فلک قمر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے زندہ رود اور رومی اگلے فلک کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ فلک عطارد ہے۔ فلک عطارد کا حوال انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔